काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक, और इस किताब को पढ़ने का ये पार्ट नंबर 2 है। और हम इस पार्ट नंबर 2 में सब किताब के सफ़ा नंबर 24 से पहली फसल को पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हेडिंग है विलादत हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ का तायुन। पहले यहाँ पे 3 अशार लिखे हुए हैं, आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं कि वो बेटे पाए ज़हरा व अली ने, जिन्हें अपना पिसर समझा नबी ने, जो बैठा पुश्त अक़दस पर नवासा, उठाया सर न सजदे से नबी ने, जिसे रूहुल अमी कहती है दुनिया, तेरा झूला झुलाया है उसी ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की तारीख़ में साल, महीने और दिन का इख्तिलाफ है। साल विलादत में इख्तिलाफात के बारे में 2 कौल पाए जाते हैं। अव्वल, बाज़ मौरख़ीन ने कहा है कि आपकी विलादत 3 हिजरी को हुई। दोम, बाज़ ने विलादत का साल 4 हिजरी करार दिया है। माह विलादत में इख्तिलाफ के हामिल 3 कौल हैं। अव्वल, एक जमात ने विलादत का महीना माह शाबान लिखा है और यही मशहूर है। दोम, एक जमात ने विलादत का महीना जमादियुल अव्वल ज़िक्र किया है। सोम, कुछ लोगों ने विलादत इमाम माह रबीउल अव्वल के आखिर में लिखी है। रहा विलादत के दिन में इख्तिलाफ, तो इसमें भी 3 कौल हैं। अव्वल, बाज़ उलमाए तारीख़ ने जुमेरात के दिन 3 शाबान को विलादत ज़िक्र की है। दोम, कुछ उलमा ने लिखा है कि तारीख़ विलादत 3 शाबान बरोज़ मंगल या जुमेरात है। सोम, कुछ उलमा ने तारीख़ विलादत 5 शाबान लिखी है। अलबत्ता मशहूर उलमा का नज़रिया बमुताल्लिक़ विलादत बरोज़ जुमेरात 3 शाबान 4 हिजरी है। और अब नेक्स्ट हेडिंग है विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कैफियत। यहाँ पर एक बंद लिखा हुआ है, आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं। हाँ ए फलके पीर नए सर से जमा हो, ए माहे शबे 4 दहम नूर फिशां हो, ए जुल्मत गमदीदा तू आलम से नेहा हो, ए रोशनी सुबह तू शब ईद आया हो। शादी है विलादत की यदुल्लाह के घर में, खुर्शीद उतरता है शहनशाह के घर में। इसके बाद लिखा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल मोतबर रिवायत में आया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते अम्स ऐन मीम सीन से फरमाया कि इसे मुझे दे दो। अस्मा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लाईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अक़ामत कही। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, हक़ ताला आपको सलाम कह रहा है और फरमाता है अली अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत ऐसे है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से है। बस इस बेटे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे के नाम पर शब्बीर रखो, जिसका अरबी में मानी हुसैन है। और तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लिया और रोकर फरमाया, ए मेरे बेटे, एक बड़ी मुसीबत तेरे इंतज़ार में है। फिर फरमाया, खुदाया इसको कत्ल करने वाले पर लानत कर। फिर अस्मा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ये बात फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ना बताना। जब 7वां दिन हुआ तो हज़रत
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ۔ اسما حسین علیہ السلام کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو رسول اکرم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں سے ان کا عقیقہ کیا اور گوسفند کی ایک ران دایا کو دی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال تراشے گئے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ نیز خلوق پودے، خیلام و قاف پودے جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کے پتے امام علیہ السلام کے سر پر ملے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت گراں ہے۔ اسما نے عرض کیا میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج آپ پھر اس کی تکرار فرما رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسما، بنی امیہ کے ستمکاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا کہ جو میرے دین میں رخ نہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دو بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خدا بندہ ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی ہے حضرت علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیمار ہو گئیں اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت آپ علیہ السلام کے منہ میں دی اور اس سے دودھ جاری ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ حضرت نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوستے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر کی زبان سے 40 دن تک حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ کافی نے کلینی کی روایت کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ زہرا کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور حضور اپنی انگشت مبارک آپ علیہ السلام کے منہ میں رکھتے اور آپ اس کو چوستے تھے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں کہ جو 6 ماہ کا پیدا ہوا ہو اور زندہ رہا ہو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے فطرس فرشتے کی شفا یابی۔ تشیع کے معتبر ترین کتاب کامل الزیارات میں ابن قولویہ نے ایک قولویہ قاف واو لام واو یہ ہے، قولویہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دو۔ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں فطرس نامی ایک فرشتہ تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فطرس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدائے متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے، لہٰذا میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کیا اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل فطرس کو اپنے ساتھ لایا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو فطرس کو باہر ٹھہرایا اور خود محضر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر فطرس کا حال بتایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ فطرس کو لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی
اور فرمایا کہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فطرس نے اپنے اس شکستہ بال اب امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ وہ ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی۔ میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر زائر کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا، اور جو شخص ان کو مبارک دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا۔ اب ایک شعر ہے کہ فطرت سے پوچھئے کہ مقام حسین کیا ہے، مس کر کے جو حسین کو پر لے کے اڑ گیا۔ فطرت سے پوچھئے کہ مقام حسین کیا ہے، مس کر کے جو حسین کو پر لے کے اڑ گیا۔ تو یوں ہم اس پیج 27 پہ ہم نے یہ پہلی فصل مکمل کر لی اور اب ہم پیج 28 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے دوسری فصل۔ آئیے دوسری فصل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے احوال کی فہرست۔ اس پہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک نام حسین علیہ السلام ہے، جو حسن کی تصغیر ہے، تے سواد غین یہ رے۔ بعض نے کہا ہے کہ پہلے امام حسن علیہ السلام کا نام حمزہ اور امام حسین کا نام جعفر رکھا گیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ناموں کو حسن و حسین سے بدل دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا دوسرا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر ہے۔ حضرت علیہ السلام کے القاب، یہ ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب جنات الخلود میں حضرت علیہ السلام کے 16 القاب گنوائے گئے ہیں کہ جو یہ ہیں: سید، تقی، بربز، بے رے پہ تشدید ہے، رشید، طیب، وفی یعنی وفا کرنے والا بریکٹ میں لکھا ہے پھر ذکی، اس کے بعد ہے مبارک بریکٹ میں ہے خیر و برکت، پھر ہے تابع بریکٹ میں ہے اپنے جد کے دین کے پیرو، اور اس کے بعد ہے دلیل بریکٹ میں ہے رہنما، پھر ہے سبت بریکٹ میں ہے پیغمبر کی دختر کا بیٹا، پھر ہے شہید، پھر طور سنین اور نور الخافقین، اس کے بارے میں بریکٹ میں ہے دنیا کی دونوں طرفوں کو روشنی دینے والا، پھر ہے ثانی سبتین، اس کے بعد ہے ثانی آل ابا یا خامس آل ابا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علیہ السلام کی کنیت۔ لکھا ہے حضرت کی 3 کنیتیں نقل ہوئی ہیں، البتہ ایک پر تو اجماع اتفاق ہے اور باقی 2 میں اختلاف ہے۔ پہلی کنیت ابو عبداللہ، دوسری اور تیسری ابو الائمہ اور ابو المساکین، کیونکہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسا مسکین نہ تھا مگر حضرت علیہ السلام کے لطف و عنایت اس کے شامل حال تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علیہ السلام کی عمر مبارک۔ مشہور ہے کہ حضرت 57 سال دنیا میں رہے اور بعض نے 58 برس لکھا ہے۔ اور پھر ہیڈنگ ہے حضرت علیہ السلام کی بیویاں۔ آپ علیہ السلام نے کنیزوں کے علاوہ 5 عورتوں سے عقد کیا، جن کی ترتیب یوں ہے: نمبر 1 شہربانو بنت یزدگرد کی کہ تذکرتاً میں بقول سبت، اس کی ہجے دوبارہ کرتے ہیں، شہربانو بنت یزدگرد، یہ زے دال گاف رے دال کے تذکرتم میں بقول سبت بن جوزی نے، تذکرت کتاب کا نام، تے زال کاف رے گولتا میں بقول سبت بن جوزی کہ ان کا نام غزالہ تھا، بعض نے سلافہ سین لام الف فے ہے اور بعض نے ام سلمہ لکھا ہے۔ کامل مبرد میم بے ریدال نے کہا ہے کہ یہ بی بی بہترین عورتوں میں سے تھیں۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ان کا نام خولہ تھا، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نام شہربانو رکھا تھا۔ اور یہاں پر 5 مزید دیے ہوئے ہیں نام، یعنی ٹوٹل 5 ہے نا، تو دوسرے نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں کہ رباب بنت ابو مرا بن عروت بن مسعود، اور اس کے بعد ہے نام رباب بنت امر القیس بن عدی، پھر ہے چوتھا نام ہے ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ، اور 5واں نام ہے قضائیہ قاف زاد الف عین یہ ہے، جن کے باپ کا نام معلوم نہیں۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علیہ السلام کی اولاد۔
امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مولا کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا کہ امام علیہ السلام کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال سے صحیح یہی آخری قول ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزندان یہ ہیں۔ اب یہاں پر نمبر وار لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے علی اکبر علیہ السلام، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، اور ان کی ماں جناب لیلہ بنت عروہ تھیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے علی علیہ السلام اوسط، جن کا لقب زین العابدین علیہ السلام ہے، اور ان کی ماں شہر بانو تھیں۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے علی اصغر علیہ السلام کے جو طفل شیر خور تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے محمد علیہ السلام کے جو کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ 5ویں نمبر پہ نام لکھا ہے عبداللہ کہ ایک لہجہ بریکٹ میں لکھا ہے گھنٹہ کے تھے اور شہید ہو گئے، بریکٹ میں لکھا ہے ظہر عاشور کو تولد ہوئے تھے۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے جعفر علیہ السلام کہ جن کی ماں قضایہ قاف زواد الف عین یہ تھیں، یہ اپنے بابا کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے 7ویں نمبر پہ نام ہے فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کہ جو عبداللہ کی بہن تھیں، جو کہ ظہر عاشور کو پیدا ہوئے تھے اور بابا کے دامن میں ہی شہید کیے گئے تھے۔ یہ بی بی مدینے میں تھیں، کربلا میں موجود نہ تھیں۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی ماں رباب بنت عمر القیس تھیں، امراء القیس تھیں، اور یہ بی بی حشام بن عبد الملک کے دور میں فوت ہوئیں۔ 9ویں نمبر پہ نام ہے فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ حسن علیہ السلام بن حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کی ماں ام اسحاق تھیں۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے رقیہ کہ جن کی ماں شہر بانو تھیں، اپنے باپ کے ساتھ مدینے سے کربلا آئیں اور شام میں 5 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علیہ السلام کی شہادت کا دن اور مہینہ۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ روز شہادت میں اختلاف ہے، بعض نے روز جمعہ اور بعض نے سوموار لکھا ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے، لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے اور اس میں کوئی بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہادت کا سال اور مقام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام سن 61 ہجری میں شہید ہوئے اور اسی سال کئی گروہ خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کی خاطر اٹھے اور تمام قاتلوں، ان کے معاونوں اور ان تمام ظالموں کو کہ جو سایہ کربلا میں موجود تھے قتل کر دیا، اور ان سے ایک شخص بھی باقی نہ بچ سکا۔ البتہ جناب الخلود الف لام خ لام واو دال، جناب الخلود کے مطابق انتقام لینے والے گروہوں کے ہاتھ سے ایک شخص بھاگ گیا جس کی داڑھی میں اسی سال کے آخر میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ وہ آگ سے نجات کی خاطر فرات میں غوطہ زن ہوا، لیکن موت سے نجات نہ پا سکا اور پانی ہی میں جہنم رسید ہوا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام شہادت۔ یہ مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے نزدیک ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جنگ کے دوران میں بہت تگ و دو کی، مگر زخموں کی کثرت کی بنا پر قدرت و قوت کے ختم ہونے کے بعد بے تاب ہو گئے تو اپنی سواری سے اترے اور خاک پر بیٹھ گئے، اور گروہ دشمنان جو ظاہر میں مسلمان اور حقیقت میں کافروں اور مشرکوں سے بدتر تھا، حضرت کے ارد گرد جمع ہو گیا اور تیروں، نیزوں اور دیگر اسلحے سے وجود پاک اطہر پر ظلم کیا، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ اور اب آخری ہیڈنگ اس فصل کی مدت امامت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی امامت کی مدت 11 یا 12 سال ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے تیسری فصل کو مکمل کر لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی فصل ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے فہرست میں دیکھا تھا آگے جا کے وہ مزید بڑھتی جائیں گی۔ اب تیسری فصل ہے صفحہ نمبر 31 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خصائص، فضائل اور مناقب۔ اب اس میں سب سے پہلے کسی مرثیے کے چند بند لکھے ہوئے ہیں، 2 بند ہیں، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقا کہ عجب مرتبہ سبت نبی ہے، کیا خالق اکبر نے شرافت اسے دی ہے فاطمہ ماں، نانا نبی، باپ علی ہے، بچپن سے وہ مقبول جناب احدی ہے،
جبریل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے، جس چیز پہ ہٹ کی ہے وہ بھیجی ہے خدا نے۔ درگاہ الہی میں یہ تھی عزت و توقیر، اٹھتی تھی جو طاعت کے لیے مادر دلگیر۔ جبریل سے فرماتا تھا یہ مالک تقدیر، جھولے کو جھلا تو کہ نہ بے چین ہو شبیر۔ زہرا کے پسر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، ایذا اسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو۔ زہرا کے پسر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، ایذا اسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آگے لکھا ہے کہ روایات و اخبار سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام تمام اچھی صفات کے حامل اور فضائل اخلاقی کے مالک تھے۔ ان میں سے تواضع اور عاجزی کے بارے میں علامہ مجلسی بہار الانوار میں مسعدہ سے روایت کرتے ہیں، میم سین عین دال ہے، سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے مساکین سے گزرے کہ جنہوں نے چادر بچھائی ہوئی تھی اور اس پر ہڈیاں رکھی تھیں، جن کو چوسنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ ان مساکین نے حضرت علیہ السلام کو دعوت دی کہ بسم اللہ آئیں، تو حضرت فوراً دو زانو ہو کر ان مساکین میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین، خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو گے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں فرزند رسول علیہ السلام۔ بس وہ اٹھے اور حضرت علیہ السلام کے ہمراہ آپ علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لاؤ۔ آپ علیہ السلام کے جود و سخاوت کے بارے میں مرحوم مجلسی نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، جن سے صرف 3 حدیثیں بطور نمونہ پیش ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلام بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے بہتر اور برتر عمل مومن کو خوش کرنا جس میں گناہ نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ کتے کو غذا دے رہا تھا، تو اس کی وجہ پوچھی تو غلام نے کہا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، چونکہ میں غم و اندوہ میں ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کے دل کو خوش کرنے سے میرا غم دور ہو جائے، کیونکہ میرا مالک یہودی ہے، اس لیے زیادہ غمزدہ ہوں، میری خواہش ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور اب ہوا یہ کہ حضرت یہ بات سن کر واپس گھر آئے اور اس یہودی کی طرف 200 دینار غلام کی قیمت بھیجی تاکہ غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ یہودی نے عرض کیا غلام آپ علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں اور غلام کو ایک باغ بھی دیتا ہوں، البتہ اپنی رقم آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ مال میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے آپ کے مال کو قبول کیا لیکن غلام کو ہدیہ دے دیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا اور یہ مال بھی اسے بخش دیا۔ یہودی کی بیوی نے کہا پس میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنا گھر اپنی بیوی کو بخشتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے، پہلا ہم نے پڑھ لیا، دوسرا لکھا ہے کہ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں اختب خوارزمی کی مقتل آل رسول، الف خ توبے خ واو الف رے زے میم چھوٹی یہ نام ہے، اور کتاب کا آگے نام ہے انورٹڈ کاما میں مقتل آل رسول، مقتل آل رسول میم قاف تے لام الف مدہ لام زیر اور ریس سین واو لام۔ تو مقتل آل رسول سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک عربی دیہاتی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، میں نے ایک کامل دیت کی ضمانت دی ہے، اب اس دیت کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں سے کریم ترین شخص سے سوال کروں اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے علاوہ میں کسی کو کریم نہیں سمجھتا میں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، میں 3 مسئلے آپ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، اگر ایک کا جواب دیا تو ایک حصہ سوال کا عطا کروں گا، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دیا تو 2 حصے، اور اگر 3 مسئلوں کا جواب دیا تو مکمل دیت دوں گا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ یا فرزند رسول علیہ السلام، آپ جیسی عظیم ہستی مجھ جیسے جاہل سے سوال کرے گی؟ آپ
علم الہی کے خزانے ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص کی معرفت کے مطابق اس سے نیکی کی جائے۔ آئیے پھر آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا دیہاتی نے عرض کی کہ پس آپ سوال کیجئے، اگر جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ سوال کا جواب تو سیکھ لوں گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل و برتر عمل کون سا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا خدا پر ایمان۔ حضرت نے پوچھا کہ کون سی چیز ہلاکت سے نجات کا باعث ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا کہ خدا پر بھروسہ، اطمینان اور توکل۔ پھر حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ تو دیہاتی نے عرض کیا کہ ایسا علم زینت ہے کہ جس کے ساتھ حلم اور بردباری ہو۔ تو حضرت علیہ السلام نے پوچھا اگر کسی مرد کے پاس علم نہ ہو تو پھر زینت کیا ہوگی؟ تو دیہاتی نے عرض کیا ایسا مال جس کے ساتھ مروت، جوان مردی اور سخاوت ہو۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ مال بھی نہ ہو تو پھر زینت کیا ہوگی؟ تو دیہاتی نے عرض کیا کہ پھر ایسا فقر زینت ہوتی ہے جس کے ساتھ صبر و تحمل ہو۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا زینت ہوگی؟ تو دیہاتی نے عرض کیا کہ اگر نہ علم، نہ مال اور نہ فقر و صبر ہو تو پھر آسمان سے بجلی گرے اور وہ شخص جل جائے، کیونکہ ایسا شخص جلنے کے قابل ہی ہے۔ حضرت علیہ السلام مسکرائے اور ایک تھیلی جس میں 1000 دینار سونے کا تھا، اس کے ساتھ ایک انگشتری جس کی قیمت 200 درہم تھی اسے دی اور فرمایا کہ یہ دینار اپنے قرض خواہ کو دینا اور انگوٹھی کو اپنے مخارج میم خیالف ریجیم مخارج کے لیے استعمال کرنا۔ دیہاتی نے حضرت علیہ السلام سے یہ عنایت وصول کی اور عرض کیا کہ واقعاً خدا ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 196۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرے نمبر پہ 2 ہم پڑھ چکے کہ عمرو بن دینار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جب بیمار تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ غم، اندوہ اور حسرت سے رو رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی روتے کیوں ہوں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے، تم پریشان نہ ہو، میں ادا کر دوں گا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے خوف ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں مرو گے مگر اس وقت تک کہ جب میں تمہارا قرضہ اتار چکا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اسامہ کے مرنے سے پہلے حضرت علیہ السلام نے قرض ادا کر دیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 189۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری کے بارے میں اخبار اور احادیث بہت ہیں، صرف وہ کربلا کا واقعہ ہی کافی ہے کیونکہ لشکر یزید کی کم از کم تعداد 30,000 تھی اور حضرت علیہ السلام کے لشکر کا زیادہ سے زیادہ 200 نفر سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود معمولی سا خوف بھی ان کے دل پر لاحق نہ ہوا، بلکہ پوری قدرت و طاقت سے ان روبا صفت ریواؤ بے الف ہے روبا صفت ملعونوں کے سامنے کھڑے رہے، اگرچہ تمام عزیز حضرت علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ پیاس اور بھوک اپنے نقطے عروج پر تھی، نیز دکھوں اور پیاس نے حضرت علیہ السلام کو تھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس لشکر سے ٹکرائے اور ان کو قتل کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بروایت معتبر تقریباً 1900 نفر فنار کیے، جبکہ زخمی ان کے علاوہ ہیں۔ اس قدر تعداد کو چند گھنٹوں میں قتل کر دینا زمانے کے عجائب میں سے ہے، اور حقیقتاً نہ اس سے پہلے کوئی نظیر تھی اور نہ بعد میں ایسا ہوگا اور ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اس یعنی تیسری فصل کے اختتام پر لکھا ہے کہ مؤلف کہتا ہے کہ ہماری اصلی غرض ان حوادث و وقائع کو بیان کرنا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ابتدائے مدینے سے کربلا اور کربلا سے مدینے تک کے سفر میں پیش آئے، لہٰذا بات مختصر کرتے ہیں تاکہ مقصود کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں۔ البتہ قیام امام علیہ السلام کے شروع ہونے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے مسلط ہو جانے کے علل و اسباب اور اس کے امر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وجوہات بیان کریں اور پھر اپنے مطلوب کا ذکر کریں۔ تو یوں یہ تیسری فصل یہاں مکمل ہوئی پیج 34 پر، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 35 پر چوتھی فصل، جس کی ہیڈنگ ہے کہ معاویہ کا یزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ۔ لکھا ہے کہ 56 ہجری میں معاویہ نے پختہ ارادہ کیا کہ یزید کے لیے عوام سے بیعت لیں،
چونکہ عوام کی اکثریت اس سے متنفر تھی اور وہ سختی سے یزید کی ولی عہدی کا انکار کرتے تھے، لہٰذا معاویہ نے کچھ لوگوں کو زر و دولت سے خریدا اور کچھ کو دھمکیوں اور تہدیدوں سے نرم کیا۔ یوں تو یزید کی ولی عہدی عوام پر تحمیل تے میم یہ لام تحمیل کی، البتہ اس تصمیم تے سواد میم یہ میم تصمیم کو مغیرہ بن شعبہ شین عین بے ہے شعبہ نے پیدا کیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مغیرہ کوفے کا والی تھا، وہاں سے شام آیا اور معاویہ سے گفتگو کے درمیان کمزوری، سستی اور بڑھاپے کی بات آئی تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوفے کی امارت سے استعفیٰ دیا تھا، اور معاویہ نے بھی اس کا استعفیٰ قبول کر لیا اور اس کی جگہ سعد بن العاص الف لام عین الف صاد کو کوفے کا امیر بنانا چاہا۔ مغیرہ نے خفیہ طور پر یزید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ آج صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے بزرگان موجود ہیں، ان کی اولادیں حسن و فضل اور عقل و فہم میں تم سے افضل اور برتر نہیں، پس معاویہ لوگوں سے تمہاری بیعت کیوں نہیں لیتا؟ تو یزید جو اپنے آپ کو حکومت کے لائق نہ سمجھتا تھا کہا کہ یہ کام میرے لیے درست ہے۔ مغیرہ نے جواب میں کہا کہ ہاں یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ یزید فوراً معاویہ کے پاس گیا اور مغیرہ کی تجویز پیش کی۔ معاویہ نے مغیرہ کو بلایا اور اس بیعت کے متعلق گفتگو کی۔ مغیرہ نے کہا معاویہ تم خود عثمان کے قتل کے بعد خون ریزیوں کو جانتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ موت سے کوئی گریز نہیں۔ یزید تمہارا نیک اور اچھا خلیفہ ہے، چونکہ تم بوڑھے ہو گئے ہو لہٰذا یزید کے وجود سے خون ریزیوں اور فتنوں کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ معاویہ نے کہا کہ اس امر خلافت کے لیے مدیر و عاقل شخص ہونا چاہیے۔ مغیرہ نے کہا کوفے سے بیعت کرانے کی ذمہ داری میری ہے اور بصرے کے لیے زیاد ابن ابیہ الف بے یہ ہے ابیہ ہے۔ جب عراق متی ہو گیا میم تو یہ عین متی ہو گیا تو کسی اور مقام سے مخالفت نہ ہوگی۔ معاویہ گھر گیا اور اپنی بیوی فاختہ فے الف خیت تے سے بات کی تو اس نے کہا کہ مغیرہ خانگی دشمنی تم پر نکالنا چاہتا ہے۔ بہرحال معاویہ نے مصمم ارادہ کیا کہ اس کام کو عملی طور پر انجام دے، لہٰذا مغیرہ کو حکم دیا کہ واپس کوفہ جائے اور اپنے ہمرازوں سے یہ بات کرے تاکہ جب وقت آئے تو عملی کوشش کی جائے۔ مغیرہ اپنے دوستوں کے پاس آیا، انہوں نے حالات پوچھے تو کہا کہ میں نے معاویہ کو سرکش سواری پر سوار کر دیا ہے اور اسے امت محمدیہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور دوبارہ فتنے کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے اور جو کبھی بند نہ ہوگا۔ یہ کہا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو بیعت یزید کا مسئلہ بنی امیہ کے دوستوں اور محبوں میں پیش کیا۔ اشراف سے 10 آدمی چنے اور ان کو 30,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے موسیٰ اور یا عروہ کے ساتھ 40 آدمیوں کو شام بھیجا۔ وہ شام کے دربار معاویہ میں پہنچے، ہر ایک نے تقریر کی اور کہا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خبردار کریں کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، لہٰذا امت کے لیے مستقبل کا کوئی فیصلہ کریں تاکہ آپ کے بعد اختلاف اور فساد برپا نہ ہو۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو اپنا ولی عہد بنا لیں۔ معاویہ نے کہا کہ تم خود میں سے کسی ایک کو چن لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یزید کے علاوہ امر خلافت کا کسی کو لائق ہی نہیں سمجھتے۔ معاویہ نے کہا تو پھر اسی کو چن لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسی امر پر راضی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔ معاویہ نے کہا کہ مجھے یہ قبول ہے، ابھی واپس جاؤ تاکہ بیعت لینے کا وقت آ جائے، اور اس کے بعد خفیہ طور پر مغیرہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا 30,000 درہم نقرہ نون قاف رہے یا بقول 400 دینار طلائی میں۔ تو معاویہ نے کہا کہ تعجب ہے کہ ان لوگوں نے کتنا سستا دین بیچ دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیعت یزید کے متعلق زیاد ابن ابیہ کو خطوط لکھے اور اس سے اس مسئلے میں اس کا نظریہ پوچھا۔ زیاد بن ابیہ نے اس کام کو بہت عمدہ سمجھا اور اپنے مشیر عبید بن کعب کاف عین بے کعب کو بلایا اور کہا کہ معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے خط لکھا ہے، اس میں
اظہار کیا ہے، اس میں اظہار کیا ہے کہ مجھے انکار کا خوف بھی ہے اور لوگوں کے اطاعت کرنے کی امید بھی ہے، اور اس بارے میں مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، اور تو جانتا ہے کہ یزید دین کے امور سے بہت دور، سست، شکاری اور عیاش ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ تم شام جاؤ اور میری رائے معاویہ تک پہنچاؤ اور یزید کے کچھ افعال کا تذکرہ کرو، نیز اسے کہو کہ تھوڑا حوصلہ رکھو اور ابھی اس مسئلے کو ذہن سے نکال دو حتیٰ کہ مناسب موقع آ جائے۔ عبید نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ معاویہ کی رائے کی مخالفت نہ کی جائے اور یزید کو اس کے سامنے مبغوض میم بے غین واو زواد مبغوض شخص قرار دیا جائے۔ میں شام جاتا ہوں، مبغوض قرار نہ دیا جائے، میں شام جاتا ہوں، یزید سے بات کروں گا کہ معاویہ تمہاری ولی عہدی پر اصرار کر رہا ہے اور ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے، اور جس دن سے تم نے بد اور زشت اعمال، اب اس کو زشت کو میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے اس لیے ہو سکتا ہے میری ادائیگی ٹھیک نہ ہو، آپ لوگ مجھ سے بہتر اس کو ادا کر سکتے ہیں، اعمال کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، زیاد کو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری بیعت سے انکار نہ کریں، لہٰذا مصلحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں تجدید نظر کرو، اپنی اصلاح کرو اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دو تاکہ اس مقصد کے لیے حالات مناسب ہو جائیں، اور زیادہ تم اپنی طرف سے معاویہ کو ایک خط لکھو، نہیں سوری یہاں زیادہ نہیں ہے، میں نے غلط پڑھ دیا، زیاد، تم اپنی طرف سے معاویہ کو ایک خط لکھو کہ اس کام میں جلدی نہ کرو اور حوصلہ و احتیاط سے آگے بڑھو، اور اگر ایسا کرو گے تو خطرات سے بچ جاؤ گے۔ اس تدبیر سے معاویہ بھی یزید کو تنبیہ کرے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ زیاد نے کہا کہ یہ تدبیر بہت بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا اور تم بھی نصیحت کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ عبید شام گیا اور زیاد کا خط معاویہ کو پہنچایا اور یزید کو بھی واضح نصیحت کی۔ معاویہ نے زیاد کی نصیحت کا انکار کر دیا، البتہ اس کا اظہار نہ کیا۔ جب زیاد مر گیا تو معاویہ نے پھر مصمم ارادہ کیا کہ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنائے، لہٰذا سب سے پہلے 1,00,000 درہم کا ہدیہ عبداللہ بن عمر کی طرف بھیجا۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا، لیکن جب یزید کی ولی عہدی کا وقت آیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ معاویہ نے اس ہدیے سے ارادہ کیا کہ میرا دین خرید لے، اگر میں اس ہدیے کو قبول کروں تو میں نے دین کو بہت سستا بیچ دیا ہے۔ پھر معاویہ نے اسی مضمون پر مشتمل ایک خط مروان حاکم مدینہ کو لکھا جس میں تحریر کیا کہ موت حق ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد امت میں تفرقہ ہو، اس لیے ارادہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی ایک کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ اب تم سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں، لہٰذا تم اہل مدینہ کو میرے اس ارادے سے آگاہ اور مطمئن کرو اور مجھے ان کے جواب سے مطلع کرو۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے معاویہ کا خط پڑھا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور معاویہ کی رائے کی تصدیق کی اور کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے معاویہ کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ مروان نے حالات معاویہ کو لکھے اور اسے مطلع کیا تو معاویہ نے بھی یزید کے انتخاب کا لکھا اور اس کی توجہ دلائی۔ مروان نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ امر خلافت کے لیے یزید کی ولی عہدی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر اجتماع سے اٹھے اور کہا کہ اے مروان، تمہیں اس امت کی بھلائی کی کوئی سوچ نہیں، بلکہ تو چاہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کا قانون جاری ہو کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مروان نے کہا اے لوگو، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا، سورہ احقاف الف ہے قاف الف فے، احقاف کی آیت نمبر 17 میں عبد الرحمن نے کہا کہ اے زرقا کے بیٹے، آیات قرآنی کو ہمارے بارے تعویل کرتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ تو حضرت عائشہ نے پس پردہ یہ سنا تو کہا کہ مروان، آیت کا مصداق عبد الرحمن نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ آیت تو فلاں بن فلاں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ مروان نے یہ سب حالات معاویہ کو لکھے۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ معاویہ نے اس مضمون کے خطوط 55 ہجری میں اپنے عمال کو لکھے، عین پہ پیش ہے، میم پہ تشدید ہے، عمال کو لکھے
کہ یزید کی مدح و توصیف کریں اور ہر شہر اور علاقے کے رؤساء کو شام بھیجیں۔ لہٰذا محمد بن عمر بن حزم ہے زی میم کو مدینے سے، احنف الف ہے نون فے بن قیس، احنف بن قیس کو بصرے سے اور ہانی بن عروہ کو کوفے سے شام بھیجا۔ محمد بن عمر نے ایک مجلس میں معاویہ سے کہا، ترجمہ: اے معاویہ، یعنی ہر مرد اور حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا توجہ رکھو کہ کس شخص کو امت محمدیہ کا ولی قرار دے رہے ہو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ معاویہ کو یہ بات پسند آئی اور بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اے محمد بن عمرو، تو نے بے جا نصیحت کی ہے، جو تم پر لازم تھا اس کا اظہار کر دیا، لیکن تجھے جاننا چاہیے کہ مہاجرین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں، اگر میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بناؤں تو دوسرے لڑکوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کو ہدیہ اور انعام دیا اور کہا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ جب احنف بن قیس معاویہ کے پاس آیا تو اس نے اسے یزید کے پاس بھیجا کہ یزید سے قریب تر ہو کر ملاقات کرو اور اسے وقت سے آزماؤ اور اسے دقت سے آزماؤ، دال قاف تے ہے، دقت سے آزماؤ۔ احنف یزید سے ملاقات کرنے اور اسے آزمانے کے بعد معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے کہا کہ یزید کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے خوش طبع، جوان، چست و چالاک اور مزاح پسند پایا ہے۔ ہانی بن عروہ کے بارے میں ابن ابی الحدید کی شرح میں ہے کہ ایک دن دمشق کی مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اپنے دوستوں سے یوں کہہ رہا تھا کہ معاویہ ہمیں اپنے بیٹے یزید کی بیعت پر مجبور کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایک شامی جوان ان کے درمیان بیٹھا تھا، ان کی باتوں کو سن کر معاویہ کے پاس گیا اور تمام باتیں بتا دیں۔ معاویہ نے اس سے کہا کہ تم پھر ان کے پاس جاؤ اور وہاں اس قدر بیٹھے رہو کہ ان کے تمام دوست چلے جائیں۔ جب وہ تنہا ہو تو اسے کہنا کہ معاویہ نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم جانتے ہو کہ آج ابو بکر اور عمر کا زمانہ نہیں بلکہ بنی امیہ کی حکومت ہے اور تم ان کی جرت اور خون بہانے کی طاقت کو جانتے ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی جان پر رحم کرو۔ وہ شخص صبح سویرے مسجد میں آیا اور ہانی کو نصیحت کی۔ ہانی نے کہا کہ یہ بات تمہاری اپنی نہیں، تجھے معاویہ نے یہ تلقین کی ہے۔ شامی جوان نے کہا کہ میرا معاویہ سے کیا واسطہ؟ ہانی نے کہا اب میرا پیغام بھی اس کو پہنچا دو کہ اس مسئلے میں کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ جوان نے معاویہ کو ہانی کا پیغام پہنچایا تو معاویہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان رؤساء سے باتیں کرنے کے بعد ایک دن ضحاک ذات ہے الف کاف ضحاک بن قیس الفہری الف لام فے ہے رے چھوٹی ہے کو بلایا اور کہا کہ میں ایک اجتماع منعقد کروں گا، اس میں رؤسائے قبائل کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ میں اس اجتماع میں تقریر کروں گا، جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم بولنا اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی طرف بلانا اور مجھے بھی اس کام کی تشویق شین واو یہ قاف تشویق و تحریک کرنا اور اس طریقے سے یزید کی ولی عہدی کو حاضرین کی رضامندی اور تصدیق قرار دینا۔ پھر یہ اجتماع تشکیل دیا گیا اور ہر ایک کو شرکت کی دعوت دی گئی اور پھر پہلے معاویہ نے تقریر کی، اس میں عظمت اسلام اور خلافت کے فرامین کی پاسداری اور ولی امر کی اطاعت پر تفصیلی گفتگو کی۔ پھر یزید کے فضائل یعنی عاقل عین الف قاف لام عاقل مدیر حسن سیاست سے آراستہ و پیراستہ ہونے وغیرہ کو پیش کیا، سیاست سے آراستہ و پیراستہ ہونے وغیرہ کو پیش کیا اور لوگوں سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسی اثنا میں حسب سازش ضحاک بولا اور معاویہ سے خطاب کیا کہ عوام کے لیے ایسے ولی با فضیلت عادل حسن معاشرت موالے کو معین کرنا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے خون کا محافظ ہو اور فتنے روک سکے، کہ جس کی محافظت میں راستے پر امن ہوں اور امت کے امور احسن طریقے سے حل ہوں۔ چونکہ یزید ان تمام خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے، اس لیے میں ولی عہدی کے لیے یزید کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی دوران میں عمرو بن سعید الاستراق اٹھا اور ضحاک کی تائید میں بات کی۔ اس کے بعد حسین ہے سعد یہ نون حسین بن نمیر اٹھا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر تو دنیا سے جائے اور یزید کو ولی عہد بنا کر نہ جائے تو امت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد یزید بن مقنع میم قاف نون عین نے کہا کہ اے معاویہ امیر المومنین، جب
تو اے معاویہ امیر المومنین جب تم مر جاؤ، پھر اشارہ یزید کی طرف کیا اور کہا کہ تو تمہارے بعد ہمارا ولی یہی ہے اور امیر ہے، اور جو شخص اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرے اسے ہم اس تلوار سے سزا دیں گے۔ معاویہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم تو تمام خطبہ کے سردار ہو۔ پھر تو تمام قبائل کے سرداروں نے تقاریر کی۔ معاویہ نے اخنف بن قیس کی طرف توجہ کر کے کہا کہ تم بھی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا اگر سچ کہو تو تم سے ڈرتا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا خوف ہے۔ خدا کی قسم اے معاویہ، تم اپنے بیٹے کے شب و روز کو اور مخفی و ظاہر کو بہتر جانتے ہو، لہٰذا خدا کی خوشنودی اور امت کی مصلحت یزید کو ولی عہد بنانے میں دیکھتے ہو تو کسی سے مشورہ نہ کرو اور اپنے ارادے کو تکمیل کے مراحل تک پہنچاؤ، اور اگر اس کے خلاف سمجھتے ہو تو تمام گناہ اور ظلم و زیادتی اور توہین کا وبال اپنے سر پر نہ لو، چند دن یزید کو حاکم بنا لے۔ اب لاسٹ پیراگراف ہے کہ ایک شامی نے کہا کہ نہ معلوم یہ عراقی کیا کہہ رہا ہے، اور ہم نے ہر بات تمہاری سنی، اطاعت کی اور تمہاری رضا کی خاطر لڑائیاں کی اور تلواریں چلائیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اٹھ کر چلے گئے، اور ہر مجلس و محفل میں احنف کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد معاویہ اپنے دشمنوں سے نرمی اور پیار کا اظہار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو ہدایت سے اپنے فریفتہ یا حتیٰ کہ غالب امام یزید کی بیعت پر آمادہ ہو گئے۔ سامعین، ہم یہاں پر یعنی پیج 40 پر ریڈنگ کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے، یعنی ہیڈنگ ہے معاویہ کا مدینے میں امام حسین سے ملنا۔ انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام تاریخی واقعات ہیں کہ جو ہم شاید اتنی تفصیل سے پہلے نہ جانتے ہوں۔ اس کے بعد نور الدین کا مالک کا کلام ہے اور بہت کچھ ہے اس کتاب میں، اور پھر معاویہ کی موت اور یزید کی حکومت، تو بہت کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ ساتھ رہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔